अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के एक ही महीने बाद अगर बीवी गुम हो जाए तो मेरा ख़्याल है कि इंसान की हालत बहुत बुरी हो जाती है। ऐसे ही एक ख़ावंद मेरे पास आया जिसकी बीवी शादी के एक महीने बाद गुम हो गई थी। उसके दिल में यकीनन गुस्सा भी होगा, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त शर्मिंदगी थी। वो सोचता होगा कि सुनने वाले क्या कहेंगे कि उसकी बीवी ने उस शख्स को अपने काबिल नहीं समझा था। मेरे पास थाने में जो आदमी रिपोर्ट देने आए थे, उनमें एक गुमशुदा लड़की का ख़ावंद, एक ख़ावंद का बाप और लड़की का बाप था। लड़की को लापता हुए 2 रोज़ गुजर गए थे। लड़की की शादी उसके ख़ावंद के साथ 1 महीना पहले हुई थी। वो लोग ये कह रहे थे कि लड़की अगवा हुई है। जब मैंने पूछा कि लड़की को किसने अगवा किया है, तो उन्होंने कहा कि उनको तो ये मालूम नहीं, पर लड़की अगवा ही हुई है। मैंने कहा कि आपको किसी पर शक तो होगा, तब भी उन्होंने कहा शक भी किसी पर नहीं है। वो एक गाँव था। गाँव इतना छोटा भी नहीं था और इतना बड़ा भी नहीं था। ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की थी, कुछ सिख और हिंदू भी इस गांव में आबाद थे। वो जिन लोगों की बहू लापता हो गई थी, एक मुसलमान और खुशहाल ज़िम्मेदार घराना था। लड़की वाले भी उन्हीं के टक्कर के लोग थे। मैंने लड़की के ससुर से पूछा, लड़की लापता किस तरह हुई है? तो उन्होंने बताया कि लड़की के ससुराल का मकान एक कुशादा हवेली है। सहन की दूसरी तरफ 2 बरामदे हैं। रात को लड़की, जिसका नाम जरीना और उसका खान इकबाल, एक बरामदे में सोते थे। गुमशुदगी रात में दोनों मियाँ बीवी उसी बरामदे में सोए हुए थे। घर के बाकी अफराद दूसरे बरामदे में सोते थे। सुबह मुँह अंधेरे जरीना के ससुर और सास उठे। वो रोज़ उसी वक्त उठा करते थे और भैंसों का दूध धोते थे। उस रोज़ भी वो मुँह अंधेरे उठे तो देखा कि डेवढ़ी का बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। सास ससुर के सिवा इतनी सवेरे कोई और नहीं उठा करता था। ससुर ने अंदर जाकर देखा तो उसकी बहू जरीना अपने बिस्तर पर नहीं थी। ससुर ने अपनी बीवी को बताया। उन्होंने कुछ वक्त इंतज़ार किया, लेकिन जरीना वापस न आई और सुबह हो गई। फिर सूरज निकल आया, मगर जरीना वापस न आई। जरीना का मेका गांव में 1.5 मील दूर था। वहां जाकर पूछा उन्होंने। कहा गया जरीना इधर भी नहीं आई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर जरीना को ढूंढें। 3-4 घरों में जाकर देखा। वो सारा दिन उन्होंने जरीना के इंतज़ार में गुजार दिया, मगर जरीना वापस न आई। रात को जरीना का बाप और ससुर अपने पीर के पास चले गए। पीर ने अपना हिसाब किताब देखा और बताया कि लड़की दूर निकल गई है, लेकिन वापस आ जाएगी, पर बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, बड़ी सख्त पढ़ाई करनी पड़ेगी। पीर ने उनकी मुट्ठी एक काले माश, उससे आधी मिकदार सफ़ेद नमक पिसा हुआ, एक अंडा और कुछ ऊँट पटांग चीज़ें लाने को कहा। वो लोग ये सारी चीज़ें अपने पीर को दे आए। पीर ने कहा कि कल शाम तक लड़की खुद उड़ती हुई आएगी। जरीना के बाप और ससुर ने पीर को डबल नजराना पेश किया और अपने पीर से ये भी कहा कि लड़की अगर कल शाम से पहले पहले वापस आ जाए तो वो पीर की झोली पैसों से भर देंगे। जरीना के बाप ने पीर को एक बकरा देने का भी वादा किया। उन लोगों ने जरीना की गुमशुदगी को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देहातियों में किसी का पर्दा नहीं रह सकता। गांव के एक सिख को भी पता चला कि ये लोग लड़की की वापसी के लिए पीर के पास गए थे। सिख ने उन लोगों को कहा, वो बेवकूफ़ो, पुलिस को बताओ, ये पीर लोग लड़कियां अगवा तो करवा सकते हैं, मगर अगवा हो जाने वाली लड़की वापस नहीं ला सकते। सिख ने उनकी अक्ल के दरवाजे खोले तो ये लोग मेरे पास थाने आ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या लड़की घर से कुछ लेकर गई है, कोई जेवरिया, रुपया, पैसा वगैरह? ससुर ने कहा, वो कुछ भी लेकर नहीं गई। हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उसको किसी ने अगवा किया है। मैंने पूछा, आपकी किसी के साथ कोई भी किसी भी किस्म की दुश्मनी है? ससुर ने कहा, नहीं जी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं, पर कत्ल और अगवा वाली दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैंने जरीना के खान से कहा, तुम बताओ, तुम सोए हुए थे, मरे हुए तो नहीं थे। अगवाकारों ने जब लड़की को उठाया होगा तो लड़की ने ज़रा सी भी आवाज़ तो निकाली होगी। वो जिंदा सलामत एक लड़की थी, कोई लकड़ी तो नहीं थी कि कोई आया और उठा कर ले गया। खान ने कहा, मुझको कुछ पता नहीं कि वो किस तरह गई। मैंने कहा, तो फिर मैं तुम सबको ये बता दूं कि लड़की आवाज़ नहीं हुई, वो खुद गई है। अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि लड़की का चाल चलन कैसा था, तो तुम सब यही कहोगे कि वो पाक साफ लड़की थी। अब तुम बताओ, तुम में से सच कौन बोलेगा? मैंने तीनों की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब न दिया।
پھر زرینہ کا سسر بولا، جناب ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، وہ تو بالکل چپ چاپ سی لڑکی تھی، آپ بے شک کسی اور سے بھی پوچھ لیں، انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ میں نے زرینہ کے سسر سے کہا، تم نے اپنے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ زرینہ کے سسر نے کہا، بتایا تھا جی، پیر جی کہتے ہیں کہ لڑکی پر بڑے ہی سخت تعویذ کیے گئے ہیں، واپس آ جائے گی مگر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں زرینہ کے سسر خاوند اور باپ کے ساتھ زرینہ کے سسرال چلا گیا۔ گھر کے اندر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوئی ہوئی تھی، اس کے خاوند کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی اندر سے ادھر سے آ نہیں سکتا تھا، چھت کی طرف سے بھی آنا مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا کہ لڑکی کے خاوند نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوگا، لیکن یہ شک کچھ کچا سا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اگر لڑکی کے خاوند نے اس کو قتل کیا ہوتا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اب تک کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتی۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو کہیں دفن کر دیا ہو۔ زرینہ کے خاوند پر شک اس لیے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا، اس کا باپ ہی بولتا تھا، ہر سوال کا جواب بھی وہی دے رہا تھا۔ زرینہ کے سسر نے مجھ کو کہا، جناب میرے ناقص دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی اگر خود جاتی تو پیسے اور زیور بھی ضرور ساتھ لے کر جاتی۔ میں نے کہا، میں اس کو ضرور نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا یارانہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جس کو روپے پیسے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ میں نے زرینہ کے خاوند کو الگ کر کے کہا کہ وہ خود مجھ کو بتائے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہیں ہوئی بلکہ شک اور گہرا ہو گیا۔ میں نے زرینہ کے خاوند کو اٹھا کر پرے بھیج دیا اور زرینہ کی ساس کو بلا لیا۔ میں نے اقبال کی ماں سے کہا، دیکھو ماں جی، اب اپنی عزت اور بے عزتی کا خیال نہ کرو، جب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کسی کا پردہ نہیں رہتا، اس لیے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہو اپنی مرضی سے گئی ہے، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھیں، چال چلن کیسا تھا، تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، گھر میں تم سب کے ساتھ وہ کیسا رویہ رکھتی تھی، ہوشیار تھی، چلاک تھی یا بدھو سی بنی رہتی تھی۔ اقبال کی ماں نے کہا، ہم نے اس لڑکی کی 2 خوبیاں دیکھ کر اس کا رشتہ لیا تھا، ایک اس کی خوبصورتی اور دوسرا اس کا وصف یہ تھا کہ وہ بالکل چپ رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی بہت کم بولتی تھی اور نماز روزہ باقاعدہ کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ اپنے ماں باپ کے گھر اداس رہتی تھی یا خوش رہتی تھی؟ اقبال کی ماں نے کہا، وہ خوش رہتی تھی۔ میں نے کہا، اور تمہارے گھر میں بھی وہ خوش رہتی تھی؟ اقبال کی ماں سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا، اس طرح خوش نہیں رہتی تھی جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ میں نے پوچھا، اس کا اپنے خاوند کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اقبال کی ماں نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں شادی کے بعد سب کے سامنے اپنے خاوندوں کے ساتھ بات کرتے شرماتی ہیں، اقبال کے ساتھ زرینہ کو بات کرتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، تمہارا بیٹا اپنی اتنی خوبصورت دلہن سے خوش تو ضرور ہوگا۔ وہ بولی، میرا بیٹا خوش نظر نہیں آتا تھا، میرا بیٹا تو ہنسی مذاق والا لڑکا تھا، مگر اس کی تو ہنسی ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اگر میں کہوں کہ زرینہ کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا تو یقیناً تم کہو گی کہ بہت اچھا تھا، تم سچ نہیں بولو گی۔ اس نے کہا، اگر میں سچ نہیں بولوں گی تو آپ میرے بیٹے سے پوچھ لیں، ہمارے دائیں بائیں گھر ہیں ان سے پوچھ لیں، زرینہ کی ماں سے پوچھ لیں۔ میں تو اپنی بہو سے کہتی تھی کہ زبان کو ذرا کھول کر رکھا کرو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ساس نے بہو کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، تو پھر تمہاری بہو کیا کہتی تھی؟ اس نے کہا، لیکن وہ پھر بھی چپ رہتی تھی۔ ساس بہو کی لڑائی مشہور ہے، لیکن وہ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ اقبال کی ماں کے ساتھ میں نے بہت مغز کھپایا، اس عورت سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ زرینہ اور اقبال کے درمیان کوئی بات ضرور تھی۔ زرینہ ان کے گھر میں چپ تو رہتی تھی مگر اپنے ماں باپ کے گھر کی طرح خوش نہیں تھی، اور اقبال جو ہنسی مذاق کرنے والا لڑکا تھا اس کو بھی چپ لگ گئی تھی۔
مجھ کو بھی بہت سی باتیں معلوم کرنی تھیں۔ میں نے زرینہ کی ماں کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے زرینہ کی ساس کو اٹھا کر زرینہ کی ماں کو بلا لیا۔ زرینہ کی ماں رو رہی تھی، اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے اس کا رونا ختم کیا اور اس سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی مل جائے تو مجھ کو اپنی بیٹی کے متعلق ہر ایک بات بتاؤ۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ بتا سکتی ہو یا سوچ سکتی ہو کہاں گئی ہوگی اور کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم لے لو، میرے سر پر قرآن پاک رکھ دو، میری بیٹی کسی کے ساتھ جانے والے نہیں، وہ تو چپ چاپ اللہ کو یاد کرنے والی لڑکی ہے۔ میں نے پوچھا جب اقبال کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تو کیا وہ خوش تھی؟ زرینہ کی ماں نے کہا یہ بات میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تمہاری بیٹی کیا کہتی تھی؟ ماں نے بتایا کہ پہلے وہ کہتی تھی کہ میری شادی نہ کرو، میں دوسرے گھر میں خوش نہیں رہوں گی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ اقبال خوبصورت جوان ہے، اقبال کے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ پھر میری بیٹی کہنے لگی کہ اقبال کے ساتھ شادی نہ کرو۔ ماں نے بتایا کہ جب میں نے اپنی بیٹی سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا شادی سے میرا دل گھبراتا ہے، میں تو یہی سمجھی تھی کہ نو عمر لڑکی ہے اس لیے شادی سے گھبرا رہی ہے۔ میں نے زرینہ کی ماں سے پوچھا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اقبال کو پسند نہیں کرتی تھی یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ زرینہ کی ماں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اقبال کو پسند نہیں کرتی تھی، آپ نے اقبال کو تو دیکھا ہی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ اس کو تو ہر لڑکی پسند کرتی ہوگی۔ زرینہ کی ماں نے کہا کہ اس کی بیٹی باہر گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے تو میں قسم بھی کھا سکتی ہوں کہ اس طرح کی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بھاگ کر جاتی بھی کہاں، اپنے گھر ہی تو آتی، اور اس کی شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے، اس 1 مہینے میں وہ 3 مرتبہ میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس سے اس کی ساس سسر اور اقبال کے سلوک کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے زرینہ کی ماں کو کہا میں تمہاری بیٹی کو کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لاؤں گا، لیکن پھر بھی اس کے متعلق اس کی سہیلیوں سے معلوم کرو، تمہاری بیٹی ضرور کسی نہ کسی کو چاہتی تھی اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ زرینہ کی ماں سوچ میں پڑ گئی، میں اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ میں آپ کو زرینہ کی ایک بات بتاتی ہوں۔ زرینہ کو نیند میں چلنے کی عادت تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا نیند میں چلنے کی عادت تھی تو کیا وہ نیند میں گھر سے باہر بھی نکل جاتی تھی؟ زرینہ کی ماں نے بتایا وہ مہینے میں 1-2 مرتبہ آدھی رات کے وقت نیند کی حالت میں اٹھ کر چل پڑتی تھی۔ ماں یا گھر کا کوئی فرد جاگ اٹھتا اور اس کو روکتا تھا، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسے روک رہا ہے۔ وہ صحن میں چکر لگا کر واپس آ جاتی تھی۔ 2 مرتبہ چھت پر بھی چڑھ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے دونوں مرتبہ ماں نے دیکھ لیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر نیچے لے آئی تھی، مگر زرینہ کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں اد کھلی رہتی تھیں۔ اس کو یہ مرض شادی سے 5-6 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ ماں باپ اس کا علاج تعویذوں اور خانقاہوں کی مٹی سے کرتے رہتے تھے۔ میں نے زرینہ کی ماں سے پوچھا کیا تم نے زرینہ کے سسرال والوں کو بتایا تھا کہ زرینہ کو یہ بیماری ہے؟ وہ بولی نہیں جی، اگر بتا دیتے تو وہ زرینہ کا رشتہ کبھی بھی نہ لیتے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بھی بہت مغز کھپایا اور اس کو میں نے بہت دفعہ کہا کہ اس کی بیٹی کسی اور کو چاہتی تھی اور وہ اس آدمی کا سراغ لگانے کی کوشش کرے، مگر وہ کہتی تھی کہ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے میرے دماغ میں۔ اب زرینہ کا نیند میں چلنا اٹک گیا تھا۔ زرینہ کی ماں کو میں نے اٹھا دیا۔ میں نے گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور اس کو کہا کہ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ مل کر لڑکی کو ڈھونڈے اور یہ پتہ بھی لگائے کہ اس لڑکی کا در پردہ دوستانہ کس کے ساتھ تھا۔ میں نے زرینہ کے باپ، سسر اور خاوند کو ساتھ لیا اور تھانے آ گیا۔ کوئی انسان لاپتہ ہو جائے تو بہت ساری کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے تھانوں کو لاپتہ فرد کا نام، پتہ اور حلیہ لکھ کر بھیجا جاتا ہے۔ میں نے ASI کو اس کام پر لگا دیا اور زرینہ کے خاوند کو اپنے پاس بلا لیا۔